खुश आमदीद प्रोग्राम तस्सीस या तौहीद में मैं आपका होस्ट पास्टर शाहिद मान आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जिसको जो मौजू आज हमारा ज़ेर बहस है, इसके मुतालिक चंद एक चीज़ें मैं आप सबकी गोश गुजार करता चलूँ। याद रखिए कि दीगर आलमी मज़ाहिब की तरह मसीहत एक जामिया मज़हब है। बाइबल मुक़द्दस दुनिया के अरबों मसीहियों के लिए महज एक तारीख़ी या इखलाकी किताब नहीं, बल्कि एक इल्हामी किताब का दर्जा रखती है। लेकिन इस इल्हाम की नौइयत क्या है? क्या इसका ताल्लुक़ किसी मखसूस ज़बान से है? और तर्जुमा की क्या हैसियत है? क्योंकि दौर हाज़िर में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसीही फ़िरके हमारे सामने आज नज़र आते हैं कि जो इस बात के ऊपर ज़ोर देते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जिस असल मतन में लिखी गई या तहरीर की गई, आज भी हमें उसी मतन में बाइबल मुक़द्दस का तर्जुमा या उसे पढ़ना चाहिए या उसे फैलाना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो हज़ारों साल से तराजुम मुख्तलिफ़ ज़बानों में हुए, किए गए, वक्त, हालात और चीज़ों को देखते हुए और कलाम को फ़रोग़ देने के लिए, क्या वो तराजुम कलाम की बेहतर अक्कासी ना कर सके? क्या तर्जुमा के बाद कलाम की रूहानी अफादियत या उसकी अहमियत कम हो गई? या इंसान असल मतन ना पढ़ने के बायस निजात के मंसूबा से बाहर हो गया? ये और इस तरह के बहुत सारे और सवालात जो मेरे और आपके ज़हन में आज पैदा हो रहे हैं, और हम देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे फ़िरके उठ खड़े हुए हैं जो इस बात के ऊपर ज़ोर देते हैं कि हमारे ऊपर ये बात लाजिम है और वाजिब है कि हम बाइबल मुक़द्दस जिस असल मतन के अंदर तहरीर की गई, हम उसी मतन में उसे पढ़ें ताकि हम उसके वसीले से बरकत पा सकें। इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है और कितना इसका रूहानी पस मंज़र है, आज हम इस शो के वसीला से जानेंगे। और मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे काबिल एहतराम मेज़बान जनाब ब्रदर सुलेमान। कैसे हैं आप? ठीक है, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रदर सुलेमान, जैसा कि आगाज़ ही में मैंने और आपने नाज़रीन ने इस बात के ऊपर हमने इसके ऊपर ज़ोर दिया और इस चीज़ के ऊपर हमने बात करने की हमने ज़रूरत की कि जो बातें मैंने आपके सामने भी की और नाज़रीन के सामने आगे रखी कि आज बहुत सारे ऐसे फ़िरके उठ खड़े हुए हैं और इस चीज़ के ऊपर चर्चेज़ में, मुख्तलिफ़ इज्तिमात के अंदर, मुख्तलिफ़ जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं वहाँ पर जाके इस चीज़ को इसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है या इस बात के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है कि आप क्या करें कि असल मतन पढ़ें, जो बाइबल मुक़द्दस का असल मतन है। जो तराजुम हुए हैं उनके अंदर क्या है, कहीं न कहीं कोई रद्द-बदल किया गया है या उनके वसीला से आप जो है वो असल निजात के मंसूबा में शामिल नहीं हो सकते। क्या कहेंगे सबसे पहले इस सवाल के बारे में? ये सवाल कैसा लगता है आपको सुनने के बाद? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पादरी साहब। और ये एक अहम सवाल है। कहने को ये मतलब आउट ऑफ द ब्लू लगती है बात, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हम बतौर मसीही जो बचपन से बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं अपनी मादरी ज़बान में उसका तर्जुमा, या फिर जो यूनानी या इब्रानी मतन है जो आज कंप्यूटराइज़ भी मौजूद है और बतौर सेमिनरी स्टूडेंट्स के या बतौर पादरी के हमारी उस तक भी रसाई है, तो हमें बड़ा फ़ितरी सा लगता है। या फिर जो हमारे कैथलिक बहन भाई हैं उनका लातीनी ज़बान में उसको पढ़ना या उसके तर्जुमे को पढ़ना बड़ा फ़ितरी सा लगता है। लेकिन फिर ये सवाल वाक़ई में पैदा होता है कि हाँ, खुदा ने इल्हाम किया इंसान के ऊपर, और असली ज़बान क्या है, उसके तराजिम में कितनी सेहत है, कितनी सदाकत है, उसकी वजह क्यों पेश आई जैसा आपने कहा। तो ये सवाल बजा ज़रूर है, लेकिन हम इस गुफ्तगू में इस बात पे वजाहत करेंगे कि किस तरह से हम लोग ख़ुद अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं तर्जुमे के मसले को लेकर। और वो मैं आपको मिसालों के ज़रिए समझाऊंगा कि जब आप इसकी बहस में जाते हैं तो फिर इसमें दुश्वारियां ज़्यादा पैदा होती हैं आपके अपने लिए, वजाहत से ज़्यादा। लेकिन हमारा काम ये है कि हम खुदा के कलाम की बेहतर तफ़हीम या उसकी वजाहत तक जाएं, बजाय इसके कि हम ख़ुद को भी और दूसरों को भी कंफ्यूज करें तर्जुमे के मसाइल को सामने रखते हुए। अच्छा, यहाँ पर एक जो सबसे पहला सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है इसी मौज़ू से मुताल्लिक़ है, उस चीज़ को लेते हुए, क्या खुदा की अपनी कोई ज़ुबान है? क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के, जब हम तफ़ासीर में जाते हैं पुराने अहदनामा से लेके नए अहदनामा के अंदर, तो खुदा ने बारहा नबियों से, पैगंबरों से कलाम किया, बराह रास्त भी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अब वहाँ पर एक चीज़ जो मंज़र कशी होती है कि वहाँ पर खुदा ने आया कोई ना कोई तो ज़ुबान इस्तेमाल की होगी कि जिनसे उसे अपने नबियों से या अपने लोगों से कलाम किया। तो ये एक पहला सवाल है कि क्या खुदा की अपनी कोई ज़ुबान है? हाँ जी, और ये पहली बात तो ये है कि खुदा नबियों से हम कलाम हुआ। उससे पहले खुदा जो है वो आदम और हवा से हम कलाम होता था। तो ये लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सी ज़बान थी,
یا کیا خدا کی زبان ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ مسیحیت کے اندر جو تثلیث کا عقیدہ ہے وہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کمیونیکیشن کا، وہ گفتگو کا، وہ رشتوں کا خدا ہے، اور اس سے پہلے کہ اس نے کائنات کو بھی بنایا وہ اپنی ذات کے اندر، کیونکہ وہ تین اکنوم ہیں تو وہ تینوں اکنوم آپس میں محبت میں لیکن کمیونیکیشن میں بھی وہ ساتھ تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا یا جب دنیا میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور اس نے پھر پیغمبروں کو بھیجا تو پھر ہم کلام ہونے کی ضرورت پڑی۔ خدا ہے ہی جو کلام کرنے والا خدا، بلکہ یسوع مسیح کے بارے میں ہم کہتے ہی ہیں اس کا نام ہی یہی ہے کہ وہ خدا کا کلمہ ہے یا وہ خدا کا کلام ہے، ازلی کلام جو خدا کے ہمیشہ ساتھ تھا۔ تو خدا ہمیشہ سے کلام کرتا رہا ہے، وہ اپنے اندر خود کلام ہے، وہ کلام کرتا رہا ہے، اور وہ کلام پھر جب دنیا میں انسان آئے ہیں تو پھر وہ ان سے ہم کلام ہوا ہے۔ اب وہ کس زبان میں ہوا؟ مختصراً ہم اس پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ خدا کیونکہ ہر چیز کا خالق ہے، تو جس طرح خدا نے دنیا کی ساری چیزیں بنائی ہیں، اس نے ہمارے جسموں کو بنایا، ہمارے دماغ کو اور ہماری زبان کو بھی بنایا، تو اسی طرح سے جو لینگویجز ہیں دنیا کی، جو بولیاں ہیں، وہ بھی خدا کی تخلیق میں شامل ہے۔ وہ کوئی حادثہ نہیں ہے، وہ کوئی ابلیس نے نہیں بنائی آ کے، یا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسانوں نے خود سے اپنے لیے بنا لی۔ ہم بائبل کا بھی مطالعہ کریں اور ہم الہیات کی نظر سے بھی دیکھیں تو خدا جس طرح تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ انسانی زبانوں کا خالق بھی ہے۔ تو ایک زبان ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی ہے، کیونکہ وہ تمام زبانوں کا خالق ہے اور وہ تمام زبانوں میں ہی لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے اہدنامہ کے اندر جو نبی پیغمبر آئے وہ کسی ایک مخصوص خطے سے نہیں تھے، جی وہ مختلف جگہوں سے تھے۔ بالکل۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر وہ مختلف خطوں سے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم آج کے معاشرتی دور میں دیکھتے ہیں تو ہر ملک، ہر خطے کی زبان کے اندر تھوڑی بہت یا بہت زیادہ کیا ہے تبدیلی پائی جاتی ہے۔ جی جیسے ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں تو 5 صوبے ہیں اور 5 صوبے کے اندر جو بنیادی زبان ہے وہ الگ الگ بولی جاتی ہے، گو کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، قومی زبان ہے اور وہ ہم سب بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پرانا عہد نامہ تھا اس کے اندر کون سی زبانوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے؟ اکثر لوگ اس بات کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب پرانے عہد نامہ میں کون سی زبان بولی گئی، تو ذرا میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ وہ کون سی ایسی زبان تھی جس کا زیادہ اطلاق ہوا پرانے عہد نامہ کے اندر۔ اس سے پہلے ہم لوگ اس پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی زبانیں کہاں پر تخلیق ہوئیں، تو جب آپ تخلیق کائنات کے واقعات پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے پہلے 11 ابواب میں، تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ خدا نے دنیا کیسے بنائی، کائنات کہکشاں کیسے بنائی، پھر اس نے انسانوں کو، چرند پرند کو کیسے بنایا۔ پھر ایک مقام آتا ہے پیدائش کے 11ویں باب میں جہاں پر پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پھر انسانوں کی زبانوں کو خدا نے تبدیل کس طرح کیا۔ تخلیق کیا یا تبدیل کیا یا ان کے درمیان فرق کیا، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تمام روئے زمین پر ایک ہی زبان ایک بولی۔ ہی زبان بولی ہے۔ اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ جو تھے ایک ہی جگہ منجمد تھے، اور پھر انہوں نے اپنی کیا کہنا چاہیے گناہ کے باعث یا اپنی سرکشی کے باعث انہوں نے برج بنایا جسے بابل کا برج کہتے ہیں۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ان کو دنیا میں پراگندہ کیا اور پھر وہاں پر ان کی زبانوں کے بیچ میں اس نے اختلاف پیدا کیا۔ بائبل مقدس میں جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں زیادہ تر تو اس کو ایک منفی طور پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ خدا کی سزا تھی بابل کے برج بنانے والے لوگوں کے اوپر، تو پھر وہاں سے خدا نے ان کی زبانوں کو تقسیم کیا، تو اسے بڑا منفی انداز میں لیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نئے عہد نامے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، اور اس کے لیے حوالہ بھی ہے ہمارے پاس، اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 25 اور 26ویں آیت، جہاں پر پولس رسول اتینے کے لوگوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے، ان کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو مختلف قوموں میں تقسیم کیا اور پھر ان کے ملکوں کی یا ان کی جگہوں کی حدیں مقرر کی، اور وہ اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ خدا کی تلاش کریں، وہ خدا کی طرف رجوع لائیں اور وہ خدا کو ڈھونڈیں، اور اینڈ میں وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہم میں سے کسی سے بھی دور نہیں ہے، بلکہ ہم اسی میں جیتے چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ تو انسانوں کی جو زبانیں ہیں، ایک طرف تو ان کو دکھایا گیا ہے پرانے عہد نامے میں 11ویں باب سے پیدائش کی کتاب کے کہ ایک سزا کے طور پر زبانوں کو الگ کیا گیا، پھر اس کے اندر 12ویں باب سے جب ابراہیم کا چناؤ ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل قوم مارز وجود میں آتی ہے اور ان کی ایک زبان ہے عبرانی، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کنٹراسٹ ہے کہ ایک خدا نے زبان چنی ہے کیونکہ اس کے خدا کے چنیدہ لوگ ہیں عبرانی،
یا اسرائیلی یا یہودی، تو ان کی جو زبان ہے وہ آپ کو اسپیشل لگتی. اس پہ ہم بات کریں گے آگے کہ کون سی زبان میں پرانا عہد نامہ زیادہ لکھا گیا. لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں آتے تو یہ کنفیوژن یا جو ہمارا ایک یہ غلط فہمی ہے یہ دور ہو جاتی کہ ایک ہی قوم ہے خدا کی نظر میں. نہیں، ساری قومیں اس کی ہیں. تو جس طرح ساری قومیں اس کی ہیں اسی طرح ساری زبانیں اس کی ہیں. اور جس طرح گناہ کے عمل کو مسیح کی موت سے اور پھر روح القدس کے نزول سے تقدیس کی جاتی ہے ہر چیز میں، تو جو گناہ کے اثرات انسانی زبانوں کے اوپر ہیں یا انسانی کلچرز کے اوپر ہیں یا قوموں کی جو بٹوارہ ہے اس کے اوپر ہے، ان کو بھی پھر روح القدس کے ذریعے مسیح کی صلیبی موت کے ذریعے ان کی تقدیس کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے جب ہم مکاشفہ کی کتاب بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جو آسمان کا منظر دکھایا گیا ہے خدا کی بادشاہی کا، تو اس میں ہر زبان کے لوگ وہاں پر بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر زبان کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. تو خدا ہماری زبانیں ختم نہیں کرے گا. ایک دن ایسا نہیں آئے گا کہ وہ زبانیں ختم کر کے ایک زبان کوئی آسمانی زبان یا عربی یا سنسکرت یا عبرانی وہ یا لاطینی متعارف کرا دے گا کہ سب ایک زبان بولے. نہیں، ان ساری زبانوں کی ساری قوموں کی تقدیس ہوگی یسوع کے نام سے، روح القدس کے ذریعے، مسیح پر ایمان لانے کے ذریعے، لیکن ان کو وہ ختم نہیں کرے گا. تو خدا خالق ہے، اس نے یہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے، جانوروں میں نہیں ہے، پرندوں میں نہیں ہے کہ ہم زبانیں بول بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں. اور پھر آپ نے تو یہ کہا نا کہ مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں، نہیں، مختلف مطلب ایک ہی خطے میں رہنے والوں کی بولی بھی آپس میں فرق ہوتی ہے. تو یہ ایک انسانی، آپ سمجھ لیں کہ انسانی تجربے کا ایک بہت کمال ایک پہلو ہے جو زبانوں کا بولنا ہے، زبانوں کا لکھنا اور لینگویجز کا ڈیولپ ہونا. تو یہ اس کو ہمیں بھی پازیٹیو لینا چاہیے. اس کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ کسی طرح سے خدا کی کوئی سزا کا حصہ ہے بابل کے برج کے بعد. نہیں، یہ خدا کے پلان میں تھا. اس نے لوگ دنیا کو آباد کیا، دنیا کو آباد کیا. اس نے لوگوں کو ان کی زبانیں، ان کے کلچر، ان کے رنگ، یہ خدا کی دین. اور اس میں ایک اور چیز، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اس میں ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ یہ جیسے آپ نے بڑے خوبصورت بات کی کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا. جی، کیونکہ خدا نے انسان کو وہاں تک تو محیط نہیں رکھنا تھا. بالکل. خدا چاہتا تھا کہ اب بنی نوع انسان کیا ہے وہ پرورش پائے، وہ پھلے اور بڑھے، جس طرح آدم کو خدا نے کہا کہ زمین کو معمور و محکوم کرو گے. اب لازم تھا کہ جب انسان آگے بڑھتا تو اس کو آپس میں گفتگو کے لیے یا اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اسے ذریعہ اسے مہیا کرنا تھا. تو خدا نے شاید اس چیز کو سوچا ہوگا کہ شاید جب میں جب میں ان کی زبان میں تضاد ڈالوں گا، جس طرح آپ نے کہا کہ اکثر لوگ اس کو منفی اس میں پس منظر میں لیتے کہ شاید خدا نے ایسا غلط کیا، خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ہم دوسرے تناظر میں دیکھتے تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ خدا نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بڑھانے کے لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب وہ جائیں گے تو قومیں بڑھیں گی، زبانیں بڑھیں گی، اور خدا کا جو کام ہے، اس کی جو خدمت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھے گی. بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ پرانے عہد نامہ کی جیسے آپ نے بات کی کہ خدا نے قوم چنی جسے قوم بنی اسرائیل کا لقب دیا، پیدائش کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی زبان، تو زیادہ تر جو متن جو لکھا گیا پرانے عہد نامہ میں، کیا وہ عبرانی زبان میں تھا یا کچھ اور زبانیں بھی اس کے اندر جو اس کے اندر شامل کی گئیں؟ جی، تو اب ہم اس بات پہ اب آ رہے ہیں. اب ہم اس کی ٹیکنیکل بائبل کی جو ٹیکنیکل فیچرز ہیں اس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے یا جسے ہم توریت یا ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد عتیق، تناخ، مختلف ناموں سے ہم اس کو پکارتے ہیں. جو بنیادی طور پر یہودیوں کی جو بائبل ہے تو وہ عبرانی زبان میں ہے، قدیم عبرانی زبان کے اندر. اور زیادہ تر اس کے حصے عبرانی میں، کچھ اس کے حصے ارامی زبان میں. اور اس کی ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ ارامی زبان کی کیا تاریخ ہے، لیکن جو ہمیں بتاتے ہیں اسکالرس اور جو آپ سمجھ لیں کہ ایک براڈلی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب بابل کی اسیری، اس سے پہلے اسور نے جب حملہ کیا بنی اسرائیل کے اوپر 7ویں صدی، اور اس کے بعد 8ویں صدی قبل از مسیح اور 6ٹھی صدی قبل از مسیح میں دو قوموں نے، اسور اور بابل نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، ان کو اسیر بنایا اور ان کے علاقے کو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں فتح کیا یا کالونائز کر لیا. تو وہاں پر جو مخلوط شادیاں ہوئیں ان قوموں کی بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں سے پھر ایک بولی جنم لیتی ہے جسے ہم ارامی زبان کہتے ہیں، جو کہ کچھ حوالوں سے ملتی جلتی ہے عبرانی کے ساتھ، لیکن وہ اپنی ایک الگ شناخت بھی رکھتی ہے، ارامی زبان جسے ہم کہتے ہیں، انگریزی میں ایرامائک جسے کہتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ مسیح کے زمانے تک زیادہ تر یہودی جو تھے وہ یہی زبان بولتے تھے، یہ عام لوگوں کی زبان تھی.
اور جو عبرانی تھی وہ پھر مذہب کی زبان بن کے رہ گئی تھی، جو کہ کتاب مقدس کیونکہ عبرانی زبان میں تھی، جو اس کی تفاسیر تھیں وہ بھی عبرانی زبان میں تھی، تو جو آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے علماء تھے یا جو ہیکل تھی یا جو کلام مقدس تھا اس کی زبان، مذہب کی زبان عبرانی تھی، لیکن عام لوگوں کی زبان جو تھی وہ آرامی تھی، اور خداوند یسوع مسیح بھی یہی زبان بولا کرتے تھے، ایسا ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو جو یہودی بائبل ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے، وہ 90% یا اس سے بھی زیادہ عبرانی زبان کے اندر ہی ہے، ہیبرو زبان جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے کچھ حصے جو آرامی زبان کے اندر بھی، اور کچھ بہت چھوٹے چھوٹے آرامی زبان کے حصے آپ کو نئے عہد نامے میں بھی ملتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس کی 3 زبانیں، حالانکہ بڑی زبانیں 2 ہی ہیں، عبرانی اور یونانی، جی ہیبرو اور گریک، لیکن بیچ بیچ میں آپ کو آرامی زبان کا تھوڑا تھوڑا ٹچ ملتا ہے۔ چاہتا نہیں کہ ابھی کافی ٹچ ملتا ہے نئے نامہ کے اندر۔ ہاں، بہت زیادہ نہیں، بہت کم ملتا ہے۔ جیسے مسیح کی کچھ باتیں ہیں جو آرامی زبان میں ہی، جیسے وہ تلیتا کومی، اے بیٹی اٹھ جا، مرکز کی انجیل کے 5ویں باب کے اندر، یا پھر ایلی ایلی لما سبقتنی، یہ سارے آرامی زبان کی الفاظ ہیں جو کہ مسیح کی نسبت سے ان کو نقل کیا گیا، لیکن زیادہ تر جو پرانے عہد نامے کی زبان ہے وہ عبرانی ہے، اور نئے عہد نامے کی یونانی، گریک زبان جو ہے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے وضاحت سے بیان کیا کہ کیونکہ اکثر لوگ اس بات کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں کہ جو بائبل مقدس کی وہ 3-4 زبانوں، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی کہ پرانے عہد نامہ کی جو بنیادی یا جو مرکزی زبانیں وہ کون سی اور نیا عہد نامہ۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا خوبصورت سوال ہے جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ کیونکہ اسی چیز کو ہم نے بیس بنا کے آج اپنے پروگرام کا ہم نے آغاز کیا کہ جو تراجم ہوئے کیا وہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہوئے یا اسے گمراہ کرنے کے لیے ہوئے؟ کیونکہ آج بہت سارے ایسے فرقے، ایسے ادیان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہم مسیحیوں کے اندر بھی، جو بارہا زور دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، آپ جو متن یا جو تراجم آپ پڑھ رہے ہیں وہ بہتر یا وہ خالص نہیں ہے، جی، آپ اصل متن کی طرف آئیں تبھی جا کے آپ جو ہے وہ اصل بائبل مقدس کو سیکھ سکیں گے۔ کتنی وضاحت ہے ساری باتوں کے اندر؟ اب اس سوال کے جو ہے نا 2 پہلو ہیں، ایک اس کا ٹیکنیکل پہلو ہے، میں وہی بتا رہا ہوں، جس میں ہم جائیں گے ابھی تھوڑا سا، زیادہ گہرائی میں نہیں، لیکن اس کی سرسری ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک اس کا الہیاتی یا آپ سمجھ لیں کہ منطقی پہلو بھی ہے۔ اب سوال اٹھانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک متن ہوتا ہے اصلی زبان میں، اور یہ تقریباً ہر مذہب جس میں کتاب ہے وہ اس در یہ بحث چھڑتی ہے کہ اصلی زبان، اصلی متن۔ ہم اس سے پہلے آنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب خدا انسان سے ہم کلام ہو رہا ہے تو وہ زبان جو ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ خدا کی بنائی ہوئی زبان ہے، یعنی زبانیں میں نے ابھی جیسے ذکر کیا، دنیا کی زبانیں خدا نہیں بنائی ہیں، اسی نے انسان کی جو ذہن ہے یا جو اس کے بولنے کی یا سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی خدا نے بنائی ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ انسان، چاہے آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، چاہے آپ مسیحی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، کہ انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، انسان پرفیکٹ نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ مسیحیت میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ آلودہ ہماری انسانیت ہے، جو کہ خدا نے بنائی تو تھی بے عیب اور اپنی شبیہ کے اوپر، لیکن اب وہ گناہ آلودہ ہے۔ تو اس کے اثرات صرف ہماری اخلاقی زندگی پہ نہیں ہیں، وہ ہمارے جس طرح سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے یا جس طرح سے ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو بے شک خدا تو ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن انسان تو گنہ گار ہے نا، جو وسیلہ بن رہا ہے جس کے ذریعے وہ کلام دنیا میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ ایک باریک بات ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا نے بے شک انبیاء کو الہام کیا، لیکن کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس انسان کے اندر سے پرفیکٹ جیسا خدا نے بتایا ویسے مشین کی طرح یا فوٹو کاپی کی طرح باہر آیا؟ کیا انسان کی اپنی کوئی، انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کی اپنی کوئی شخصیت، کوئی اپنی اس کی سوچ شامل نہیں ہے؟ اور اس پہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے، اگر انسانی سوچ شامل ہے تو الہام مسخ ہو جاتا ہے۔ مسیحیت میں ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ مسیحیت میں ہم یہ مانتے ہیں، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کلام مقدس کے ہم 2 مصنفین کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈوئل آتھرشپ ہے، کہ خدا اور جس سے خدا لکھوا رہا ہے، یہ 2 مصنفین ہیں۔ تو یعنی کہ کلام خدا دے رہا ہے، لیکن وہ جو لکھنے والا ہے وہ اسے اپنے حالات، اپنے پس منظر، اپنی زبان، اپنی ثقافت، دیگر تمام چیزوں کو مد نظر اور سب رکھتے سے ہوئے بڑی بات کر بات رہا ہوں۔ اپنی جو سامعین ہے یا اس کی جو آڈینس ہے یا جو اس کے قاری ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو بائبل کے اندر
نہ صرف آپ کو زبانوں کا ورائٹی ملتی ہے بلکہ آپ کو ادبی اصناف کی ورائٹی ملتی ہے. یعنی کہ بائبل مقدس ایک بیانیہ نہیں ہے, یا بائبل مقدس ایک شاعری کی طرح کتاب نہیں ہے, یا بائبل مقدس کوئی شلوک نہیں ہے, یا بائبل مقدس کسی مقدس ہستی کے واعظ نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر مختلف ادبی اصناف پائی جاتی ہیں. اس کے اندر شریعت ہے, اس کے اندر تاریخ ہے, اس کے اندر نسب نامے ہیں, اس کے اندر شاعری ہے, اس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں, اس کے اندر رویا کا یا جو آپ کہتے ہیں اپوکلپٹک لٹریچر ہے کہ جب خدا آنے والے وقتوں کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر تمثیل ہے, اس کے اندر استعارے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں. اب یہ وہ ساری باتیں جن کا تعلق انسانی ایکسپریشن سے, انسانی تجربے سے جڑا ہوا ہے. اس کے اندر مثالیں ہیں, اس کے اندر تمثیلیں ہیں. رشتوں کا ذکر کیا گیا, کون سا رشتہ بہتر ہے, کون سا رشتہ بہتر نہیں ہے. شادی کے لیے تمام چیزیں ذکر کیا گیا خدا کے کلام میں کہ کس کے ساتھ آپ کی شادی جائز ہے, کس کے ساتھ ناجائز ہے. پھر اس کے بعد اور بہت ساری ایسی روایت ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں لوگ کر رہے ہیں اور وہ گناہ کما رہے ہیں. اس کے تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. میں اخلاقی طور پر نہیں بات کر رہا کہ ٹیچنگ کیا ہے بائبل مقدس کی. میں آپ کو صرف اس کی نوعیت بتا رہا ہوں کہ جو کلام مقدس جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو پڑھے بغیر اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہماری مذہبی کتاب ہے, یعنی کہ دنیا کی جو مذہبی کتابیں ہیں نا وہ ایک فارمیٹ میں ہوتی ہے. یعنی کہ اگر وہ فرض کرے جنگ کا وہ ہے منظر ہے تو وہی ہوگی, ٹھیک ہے, یا اگر وہ کسی مقدس ہستی کی واعظ ہے یا اس کی باتیں ہیں تو وہ اسی طرح ہوں گی. لیکن بائبل مقدس میں سب کچھ ہے. اس کے اندر سوانح نگاری بھی ہے, یعنی کہ نبیوں کی اور مقدس ہستیوں کی جو زندگی ہے وہ بھی ہے. پھر جنگوں کے واقعات, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو میں نے پہلے گنوایا کہ تاریخ اور فلسفہ اور ادب اور حکمت, شریعت, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. مکاشفاتی ادب جو ہے, تو یہ اس بات کو آپ کو اجاگر کرتی ہے کہ جو انسانی جو مصنفین ہیں یا جن کو کلام دیا گیا ہے ان کی شخصیت یا انسانی جو پہلو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. ہاں وہ گناہ سے پاک اس لیے کیونکہ خدا اس پورے پروسیس کو, اس پورے عمل کو وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے. اس وجہ سے کلام مقدس بے عیب ہے. اس وجہ سے وہ بے عیب نہیں ہے کہ جو انسان تھا اس کی کوئی شخصیت اس میں شامل نہیں ہے, یا جو اس کی کوئی انپٹ اس کے اندر شامل نہیں ہے. الفاظ کے چناؤ کو آپ لے لیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. بہت سارے ایسے آپ سمجھ لیں کہ فرض کریں غلامی جو ہے, اب انسانوں کی غلامی, آج ہم اس کو ایک جرم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک غلط چیز ہے کہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھا جائے. پچھلے 100 سال کے اندر پوری دنیا سے غلامی کم و بیش ختم ہو چکی ہے. لیکن بائبل میں غلامی کا لفظ جو ہے وہ ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا گیا ہے کہ مسیح غلام یا خادم تھا, ہم جو ہے وہ خدا کے خادم یا غلام ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اس زمانے کے حساب سے ایک لفظ ہے نا. یہ کوئی آج کے ہم بولیں گے یار یہ غلامی کوئی اچھی بات نہیں, اچھی بات نہیں, اور یہ دوسری سمجھائے گا اسے. دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس طرح کے لفظ ہیں یا اس طرح کی آپ سمجھ لیں کہ تماثیل ہیں جو کہ آج جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے شاید, لیکن وہ اس زمانے کے حساب سے بالکل ٹھیک تھیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسانی پہلو ہے نا وہ اس میں آتا ہے. جو چیز اسے کلام یا الہامی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیا خدا کی طرف سے. تو جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا کے لوگ تھے, جو انبیاء تھے, وہ خدا کی روح کی ہدایت سے بات کرتے تھے, لیکن بات وہ اپنی زبان میں کرتے تھے, اپنے لوگوں سے کرتے تھے. تو یہ پہلو بھی اس کے اندر آتا ہے, اور ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب ہم اس پہلو کو نکال دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ پھر ایک کتاب نہیں بنتی, یہ پھر ایک ایسی چیز نہیں بنتی, ایک مجموعہ بن جاتا ہے. مجموعہ بھی نہیں بنتا. میرے لیے کیا کوئی تعویذ یا کوئی توق یا کوئی جادوئی چیز بن جاتی ہے نا, کہ ایک کتاب ہے, یہ خدا نے اوپر سے آسمان سے بھیج دی ہے, اور اس کو آپ مطلب کوئی بیمار ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیں, کوئی بدرو گرفتہ ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیں, اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ پھر آپ کے پڑھنے کے یا آپ سے بات کرنے والی چیز نہیں ہے. اور یہ بائبل مقدس خاص طور پر, میں دیگر مذہبی کتابوں کو رد نہیں کر رہا, لیکن بائبل مقدس خاص طور پر عالمگیر یا ہر وقت کے لوگوں کے لیے ہے ہی اس لیے کیونکہ اس میں یہ انسانی پہلو موجود ہے. تو انسان, کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا ہے اور خدا انسان کو بچانا چاہتا ہے. کلام کا مقصد ہے ہی یہی کہ لوگ اس سے نجات حاصل کریں. پولس رسول کہتا بھی ہے رومیو میں 10ویں باب کی 17ویں آیت میں کہ سننا ایمان جو ہے وہ سننے سے بدل, سننے سے, اور سننا جو ہے مسیح کے کلام سے. تو کلام ہمیں دیا اس لیے گیا ہے کہ ہم اس سے نجات پائیں. تو کیونکہ نجات کی ضرورت سب کو ہے, ہر زمانے کے لوگوں کا ہے, ہر قوم کے لوگوں کا ہے, اس لیے کلام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ہر
زبان کے اندر، ہر کلچر کے اندر وہ ضم ہو جاتا ہے. اس سے اس کی الہامی نوعیت ختم یا مسخ یا کم نہیں ہو جاتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. اگر اس میں سے آپ یہ والا پہلو نکال دیں تو پھر خدا کیسے بات کرے گا. ایک بڑی مشہور فلم تھی 1997 کی، کانٹیکٹ، ہالی ووڈ کی مووی ہے جوڈی فاسٹر کی. اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ ہوتی ہے جس کو چنا جاتا ہے کہ ان کا ایلینز کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. کانٹیکٹ نام ہے فلم کا. تو وہ جیسے ہی اوپر جاتی ہے تو وہاں پر اس کا باپ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. سین یہ دکھاتے ہیں. تو جب وہ حیرت میں آ کے پوچھتی ہے کہ یار یہ مطلب کیا تم میرے باپ ہو، تو وہ ایلین کہتا ہے نہیں، میں اپنا اصلی روپ تمہیں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے ہم کلام نہیں ہو سکتی. میں ایسے روپ میں آیا ہوں کہ تم میری بات کو سمجھ سکو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہم اس کو سمجھیں کہ خدا ہمارے لیول پہ آ کے ہم سے بات کر رہا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. گنہگار انسان خدا کی بات کو پرفیکٹلی نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس کو آگے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو خدا نے الہام کی نوعیت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ انسان کو سمجھ بھی آ جائے اور اس سے جو اس کی افادیت ہے یعنی کہ نجات، گناہ سے توبہ اور ابدی زندگی وہ پا جائے. اب جو باقی سوال ہے نا ٹیکنیکل نوعیت کے جس پہ ہم گفتگو کریں گے، ان کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے. وہ اگر ہم بائبل کو محض کتاب کے طور پر دیکھیں تو پھر میں اس پہ لمبی گفتگو کر سکتا ہوں کہ اس کے تراجم کی تاریخ کیا ہے اور پھر مختلف تراجم کی روایات کیا ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. برادر سلیمان، بڑی خوبصورت آپ نے تفسیر کی ان تمام چیزوں کی، لیکن ہم مجبور ہیں وقت کے ہاتھوں، کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن ہم نے کوشش کی ناظرین کہ ہم کم وقت میں وہ سوال جو میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر آج پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ اچھے طریقے سے تفاسیر کے ساتھ ان کا آپ کو معقول اور مؤثر جواب دیا جائے، تاکہ نہ صرف ہم بذات بحیثیت مسیحی ہم آپس میں اپنی کلیسیاؤں میں اور مختلف جو ہماری کانگریگیشنز ہوتے ہیں وہاں جا کے اس چیز کو ہم لوگ اس کا ذکر کر سکیں یا اس کی وضاحت کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ارد گرد بسنے والی وہ قومیں جو دیکھا دیکھی ہم سے ان کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آیا آپ کی جو الہامی کتاب ہے وہ اصل میں کس متن میں ہے اور اسے کیا آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. سو ان تمام چیزوں کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور لے کر چلیں گے. ناظرین، آپ تمام لوگ کا بہت بہت شکریہ شو کو دیکھنے کے لیے اور اسے پسند کرنے کے لیے. خدا حافظ.